बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल। आज है जनाब 9 फरवरी और इतवार का दिन, छुट्टी का दिन है, लेकिन खबरें बदस्तूर मौजूद हैं क्योंकि खबरों का आने का सिलसिला ख़त्म नहीं होता, बल्कि आती रहती हैं। और आजकल तो पाकिस्तान से मुताल्लिक़ खबरें बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत ही फैसला कुन लम्हात आए हुए हैं और बड़े बड़े इजलास चल रहे हैं, बंद कमरों में बातें हो रही हैं, गपशप हो रही है और इस जाली निज़ाम को बचाने के लिए सर जोड़कर बैठे हैं। लेकिन अच्छी आवाज़ें भी मौजूद हैं और समझाया जा रहा है, बुझाया जा रहा है कि जनाब मेहरबानी करें, अब बहुत हो गई है, पाकिस्तान के अवाम थक चुके हैं और पाकिस्तान के अवाम का पैमाना सब्र लबरेज हो चुका है। फिर ये है कि ये जो हुक्मरानों का टोला ला के मुसल्लत किया गया था, वो टोला जो है वह नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान को कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही। या तो इन्होंने कुछ अच्छे काम किए होते और ये नेकनामी का सबब बनते पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, फौज के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, फिर भी अच्छा था। लेकिन जब ये हो ही नाकाम रहे हैं तो फिर इनको आप लुक आफ्टर क्यों कर रहे हैं? जनरल आसिम मुनीर साहब को, मिलिट्री लीडरशिप को समझाया जा रहा है, बुझाया जा रहा है कि जनाब ये काम छोड़ दें, अब इनका वो खेड़ा छोड़ दें और पाकिस्तान के अवाम के साथ हमें खड़े होना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं और पाकिस्तानी हकीकत है, ये बताया जा रहा है, थिंक टैंक्स बता रहे हैं, इंटेलिजेंस इदारे बता रहे हैं और लम्हा बलहमा नहीं बल्कि वो हर एतबार से उनको बताया जा रहा है। सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज बता रही हैं कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो बहुत तंग आ चुके हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। और अगर इस टोले की हिमायत हमने जारी रखी तो मामला इस हद तक आ जाएंगे कि इदारों का और अवाम का टकराव होगा और इसलिए जिद छोड़ें, आगे बढ़ें। ये बहुत प्रेशर बढ़ता जा रहा है और ये इसी वजह से अब हर तरह से अब मामला ये है कि मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ जी। वो ये है कि फंसे हुए हैं सारे, इमरान खान साहब भी फंसे हुए हैं, यानी कि पीटीआई भी, और हमारी मिलिट्री लीडरशिप भी फंसी हुई है। और इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े बेदरेग तरीके से वो सबको बुलडोज कर चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो ख़त्म कर दिया, उनकी मिथ भी ख़त्म कर दी। मुस्लिम लीग नवाज का वो बेड़ा गर्क कर चुके हैं, शरीफ खानदान का वो बेड़ा गर्क कर चुके हैं, सियासी बेड़ा गर्क कर चुके हैं। उनका कोई सियासी वजूद नहीं रहा। पीपल्स पार्टी मरहून मिन्नत है इमरान खान की। और इमरान खान इस दफ़ा अगर सिंध में जाते हैं, बलूचिस्तान में जाते हैं, और ये मैं आपको सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं बता रहा, ये एनालिसिस जो है वो दे रहा हूँ, जो ऑफिशियल एनालिसिस है, जो सबमिट किया गया है, जो इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स हैं, ये बताई गई हैं कि अगर इमरान खान साहब रिहा होते हैं और वो इलेक्शन होता है, और उनके बगैर भी वैसे तो वो जीत चुके हैं, अगर वो होता है तो सिंध क्लीन स्वीप होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। उसके बाद बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी क्योंकि महरूमियाँ बहुत हो चुकी हैं। और इमरान खान बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, हर जगह उसका वोट बैंक मुसलसल बढ़ रहा है और नून लीग का वोट बैंक ख़त्म हो चुका है। और इस दफ़ा जो इलेक्शन होगा वो आज हो, कल हो, परसों हो, वो 2 महीने बाद हो या 2 साल बाद हो, किसी भी सूरत में इमरान खान का जो पलड़ा है वो कमज़ोर नहीं होगा, बल्कि वो तगड़ा हो चुका होगा। ये और नौजवान वोटर जो है वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से अलग नहीं हो रहा। और हर साल 1 करोड़ वोटर जो है, नौजवान वोटर, वो रजिस्टर हो रहा है, नया वोट इंडक्ट हो रहा है। 1 करोड़, 10 मिलियन। 1 साल बाद होता है तो 1 करोड़ ज़्यादा वोट होगा, दूसरे साल 2 साल बाद 2 करोड़ वोट नया इंडक्ट हो चुका होगा और वो सारे का सारा वोट बैंक इमरान खान के साथ जाएगा। और इसलिए ये बताया जा रहा है सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और तमाम ओवरऑल पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप करेगा। इमरान खान साहब ने शरीफ खानदान का धड़न तख्ता कर दिया है
اور پیپلز پارٹی کا بھی دھڑن تختہ کر دیا، MQM کا صفایا کر دیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی JUI صاف ہو چکی ہے، ANP صاف ہو چکی ہے، جو تگڑی تگڑی جماعتیں تھیں جن کا 100 سال کی تاریخ ہے، اور 100 سال کی تاریخ، 50 سال کی تاریخ، 60 سال کی تاریخ، وہ سب فارغ ہو چکے ہیں، یہ ہو چکا ہے۔ اور نون لیگ کے ساتھ وہی کچھ ہوا ہے جو کاف لیگ کے ساتھ ہوا تھا مشرف صاحب کے اپنے ہوتے ہوئے، جو ہو چکا تھا 2008 کے الیکشن میں۔ کاف لیگ اڑ گئی تھی، جو سرکاری کنگز پارٹی تھی، تو جو کاف لیگ جس طریقے سے برباد ہوئی، اسی طریقے سے اب نون لیگ جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جوڈیشری میں ایک بہت بڑا مزاحمت ہو رہی ہے، اور وہ بھی آئین قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، ججز مزاحمت کر رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے، اوپنلی ہو رہا ہے۔ ایک طرف ملٹری لیڈرشپ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ ہے، اور ساتھ ناجائز حکمران ہیں، ان کو بچایا جا رہا ہے، سسٹم کو بچایا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود آنریبل ججز مزاحمت کر رہے ہیں، بڑے دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ پھر آ جائیں میڈیا میں بھی مکمل قبضہ، لیکن اس کے باوجود میڈیا میں بھی مزاحمت ہو رہی ہے، اور جو چند آوازیں ہیں وہ اتنی زیادہ تگڑی ہو چکی ہیں کہ وہ پورے کے پورے اینٹی عمران جو میڈیا ہے اس کو کھا گئی ہیں، ختم کر دی ہیں، فنا کر دیا انہوں نے۔ یہ ہو چکا ہے۔ علماء کرام جو ہیں وہ ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی اس جعلی نظام کو بچانے کے لیے اور عمران خان کے خلاف بیانات دینے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ جو بھی عمران خان کے موقف کی مخالفت کرتا ہے اور اس پہ تنقید کرتا ہے، ناجائز تنقید کرتا ہے، اس کو پاکستان کے عوام جواب دیتے ہیں، اور وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس کو، اور اس کی مٹی پلید ہو جاتی ہے۔ یہ سچویشن ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں خارجہ پالیسی پہ۔ حکمران، کوئی بھی حکمران درون خانہ وہ ان کی حمایت، اس سسٹم کی اور ان خاندانوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ ناجائز حکومت جو ہے اس وقت، ناجائز حکمران ان کی کر رہے ہیں، حمایت کر رہے ہیں، برادری کنٹری کر، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کھل کر عمران خان کے اپوزیشن میں آئیں اور ان جماعتوں کی کھل کر حمایت کریں۔ وہ نہیں کر رہے۔ اور پاکستان کے اندر کوئی بھی ملک، آپ کا کوئی بھی ملک، وہ خواہ چائنا ہو، خواہ وہ سعودی عرب ہو، خواہ وہ UAE ہو، خواہ وہ قطر ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی۔ یہ اور ایک بار پھر زیرو ہے۔ سی پیک آپ کا رکا ہوا ہے، وہ سٹیٹس کو پہ ہے۔ جو کہا جا رہا تھا وہ غلط تھا کہ جناب یہ عمران خان صاحب کے زمانے میں رکا، عمران خان صاحب نے اس کے بعد جو 3 سال ہیں مسلسل یہ جو سیاسی بحران چل رہا ہے اس میں رکا ہوا ہے، اور کوئی بھی ملک آپ کو اوپنلی سپورٹ نہیں کر رہا، اور آپ قرضوں کی معیشت پہ چل رہے ہیں، قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ یہ ہو چکا ہے، اور اتنی بڑی عمران خان صاحب ایک کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ اب جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اب کوئی ان کو راستہ، عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اب جیل میں ہیں، ان کو جیل میں رکھ کے دیکھ لیا، لیکن معاملات وہیں کے وہیں ہیں، اور پالیٹکس جو ہے وہ عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ تمام خبریں، تمام ٹیلی ویژن کے پروگرام، تمام اخبارات وہ عمران خان کے ارد گرد گھومتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا ہو یا لوکل میڈیا ہو، اور وہ عمران خان سے شروع، عمران خان پہ ختم، خواہ وہ ایڈورس خبریں ہیں، خواہ وہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے۔ پازیٹیو کی تو اجازت ہی نہیں، نیگیٹو بھی ہے عمران خان ہی، اور 3 سال سے وہ موضوع بحث ہے، اور ہیڈ لائنز ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائنز ہیں، آپ ان کو بانی PTI کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں۔ یہ 1 سال کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، 1 سال کے اندر 3 سال ہو گئے ہیں، 3 سالوں میں نہیں ہو سکا۔ تو اب سچویشن یہ ہے کہ اتنا کچھ ہو چکا، گولیاں چلا کے بھی دیکھ لی، اگلی بات ہے۔ ایک اور کوشش کی گئی، ایک اور میرا انالیسس پورے کا پورا 3 سالوں میں بہت کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک ملیٹنٹ جماعت بنایا جا سکے، شدت پسند ثابت کیا جا سکے کہ شدت پسند ہے، یہ مسلح جتھا ہے، یہ مار دھاڑ والا ہے، یہ حملہ آور ہے۔ یہ بھی کوشش کی گئی 3 سالوں میں۔ 25 مئی 2022، 25 مئی کو پہلا ہوا جی، جانی نقصان ہوا، گولی چلی، سب کچھ ہوا، زخمی ہوئے۔ اس کے بعد اور مار کے فناہ کر دیا پاکستان کے عوام کو، خواتین کو نہیں معاف کیا۔ اس کے بعد 25 مئی کے بعد پھر اگلا
زمان پارک پہ 2 دفعہ ہو چکا، پھر عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا، گولیاں لگ چکی، پھر 9 مئی کو بھی پاکستان تحریک انصاف کو ثابت کرنے کی کوشش، بلکہ اس پہ یہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی کو مسلح جتھا ثابت کیا جا سکے، اور اس کو ثابت کیا، لیکن نہیں ہو سکا۔ اور اس دن بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں یا رہنما ہیں، وہ تو زخمی بھی ہوئے اور وہ شہید بھی ہوئے، جاں بحق بھی ہوئے، اور وہ ان کا جانی نقصان ہوا۔ دوسری جانب کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، فورسز کا کوئی بھی نہیں ہوا۔ پھر 9 مئی کے بعد آپ کا 26 نومبر آتا ہے۔ 26 نومبر کو بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ کہیں سے کوئی ثابت کیا جا سکے، ایک روڈ ایکسیڈنٹ کو جس میں رینجرز کے جوان شہید ہوئے، جہاں بحق ہوئے، اس کو جوڑنے کی کوشش کی گئی پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ غلط ثابت ہوا، اور اسی کی بنیاد پہ گولی چلا دی گئی اسلام آباد میں اور ڈی چوک میں، بلو ایریا میں، اور پھر اس میں بھی جوان پاکستان کے شہری کارکنان جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے، خواہ وہ بلوچستان سے آئے تھے۔ لاشیں گئی ہیں جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، پنڈی میں، اٹک میں، مری میں لاشیں گئیں، تو وہ ہو چکا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کو ابھی تک کیونکہ خیال یہ تھا کہ جس طریقے سے ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا ہے، اور وہی اسٹریٹجی اختیار کی جائے، جو الطاف حسین کے ساتھ ہوا وہی اسٹریٹجی اختیار کی جائے، اور عمران خان کو الطاف حسین بنا دیا جائے، اور پی ٹی آئی کو ایم کیو ایم بنا دیا جائے۔ یہ فیصل واڑہ صاحب نے کئی دفعہ کہا بھی، اور باقی بھی لوگوں نے کہا کہ یہ اسی طرح کا ہے جی جناب، اور یہ انجام بھی اسی طرح کا ہوگا، لیکن نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک فیڈرل جماعت ہے، وفاقی جماعت ہے، اور وفاقی علامت ہے، اور اس کی حکومت کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، اور پنجاب میں، اور خیبر پختونخوا میں رہ چکی ہے، اور بلوچستان میں کولیشن گورنمنٹ وہ کر چکی، تو اس لیے اس کی پریزنس ہے، تو یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ وہ بھی کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں، اور معاملات آگے سے آگے بڑھتے گئے۔ تو یہ ایک سال میں اب آتے ہیں جی، یہ تو ساری صورتحال ہے۔ اب اتنا کچھ پاکستان تحریک انصاف نے سمیٹ لیا، اپنے تمام اوپوننٹس کو عمران خان صاحب چاروں شانے چت کر چکے ہیں، اور کوئی دور دور تک ان کا نہیں ہے جی۔ الیکشن ہوتے ہیں تو وہ کلین سویپ کرتے ہیں۔ تو پاکستان اس وقت سٹرک ہے جی، معاشی نظام، عدالتی نظام، صحافتی نظام، وکالتی، سب کچھ ایک پھنسا ہوا ہے۔ خارجہ پالیسی ہماری ختم ہو چکی ہے، کہنے کو ہم جو مرضی کہتے ہیں۔ اب ایک راستہ چاہیے، ملٹری لیڈرشپ کو بھی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی چاہیے، کیونکہ گاڑیاں آمنے سامنے کھڑی ہیں، روڈ بلاک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکر تو 3-4 دفعہ ٹکر ہو چکی ہے، اور اگلی ٹکر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ راستہ چاہیے، اور راستہ کیسے ملے گا، یہ ہے اصل معاملہ، یہاں پہ پھنسا ہوا ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو فی الفور اپنے اس جعلی نظام سے الگ کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب بار بار پیغام دے رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف بار بار میسج دے رہی ہے، اور آپ کے دوست ممالک ہوں باقی، وہ بھی آپ کو بار بار میسج کنوے کر رہے ہیں کہ لڑائی ختم کریں، سیاسی استحکام لے کے آئیں، اس کے نتیجے میں معاشی استحکام آئے گا، اس کے نتیجے میں ہم سرمایہ کاری کریں گے، جب تک وہ نہیں ہوتا ہم نہیں لے کے آتے۔ تو عاصم منیر صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں ہر صورت میں اگر قومی مفاد پہ فیصلہ کرنا ہے، قومی سلامتی عزیز ہے، قومی مفاد عزیز ہے، تو ان کو فی الفور جعلی نظام سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اور جعلی نظام سے پیچھے ہٹ کے آگے کی طرف بڑھنا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے، اور جتنے بھی پچھلے 2 سالوں میں جو کچھ ہو چکا وہ ذہن سے نکالنا چاہیے، اور آگے بڑھنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ عمران خان صاحب کو بھی، پاکستان تحریک انصاف کو بھی، ان کو بھی سافٹنس کا تھوڑا سا اظہار کرنا چاہیے، اور مل کر اگر ایک دوسرے کو، اگر آپ کے اختلافات جو ہیں اور زیادتیاں ہیں جو وہ ایک سائڈ پہ رکھیں، اور اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے، جو ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، جو رسپانسبل ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، ان حالات تک ایسے حالات کون لے کے آیا ان کو سزا ملنی چاہیے،
اس بارے میں کوئی نہیں، لیکن اس سارے اختلافات کے باوجود ایک ایگریمنٹس پہ بھی پہنچنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ آگے بڑھ کر جو اس وقت پاکستان اس وقت پھنسا ہوا ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام پھنسے ہوئے ہیں، پاکستان کے مفادات اس وقت کمپرومائز ہو رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس لڑائی سے آپ کے جو دوسرے ملک ہیں، خواہ وہ دوست ہیں، خواہ وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، خواہ وہ مغربی ملک ہیں، وہ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کو بلیک میل کریں گے، اور نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کا، پاکستان کے مفادات کا، پاکستان کی سلامتی کا۔ اس لیے جناب آپ آپس میں ہاتھ ملائیں۔ جعلی نظام انہوں نے اقتدار دینا تھا، دے کے دیکھ لیا، 1 سال پہلے 3 سال سے ان کے پاس ہے، 3 سال انہوں نے کھل کھیل کر کھیل دیکھ لیا، کچھ نہیں کیا انہوں نے پاکستان کے لیے، لہٰذا اس سے الگ ہو جائیں تو بہتر ہوگا۔ ادروائز پھر یہ عوام جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ پھر بنگلہ دیش میں کیا ہوا، سری لنکا میں کیا ہوا، اور باقی ملکوں میں کیا ہوا۔ تو اس نوبت سے پہلے آپس میں ہاتھ ملائیے اور آگے بڑھیے۔ یہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں جناب عاصم منیر صاحب سے بھی اور عمران خان صاحب سے بھی کہ جناب اب چیزیں کو آگے لے کے جائیں، کیونکہ پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ملا، ایک دوسرے کو راستہ دینا پڑے گا کہیں نہ کہیں سے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔